वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हें ये हुक्म दिया या फरमाया कि मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। अब इसका मतलब तो मालूम ही है आप, जवाब नहीं है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं हुई तुम्हारी पुकार। जवाब तो अल्लाह दे चुका, जितने सवाल क़यामत तक तुम्हारे आएंगे। तुमने सही पुकारा होगा तो जवाब मिल जाएगा, तुम्हारी पुकार अगर सही होगी। अब मैं जवाब दूंगा, जब कहता है कि लाज़मन दूंगा मैं, अल्लाह का वादा है, तो फिर कहाँ भटक रहे हो? जवाब यहाँ है। तुम्हारा रब ये फरमा चुका कि मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, ये है बंदगी की बात जिसे अभी बताई, और जो इस बंदगी के खिलाफ करेंगे वो तकब्बुर कर रहे हैं। सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, तो वो फिर जहन्नम में बेचैनी की ज़िंदगी के अंदर, आग की ज़िंदगी के अंदर दाखिल होकर रहेंगे। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सूरह मोमिन की आयत नंबर 51, सूरह 40 आयत 51 से आज का दर्स शुरू हो रहा है। फरमाया कि हम लाज़मन अपने रसूलों की मदद करते हैं। दोनों मतलब होता है ये जो नंसुरो, मदद करते हैं, मदद करेंगे। और जो वल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान लाए, फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में भी, व यौम यक़ूमुल अशहाद, और जिस दिन शहादतों के लिए लोग खड़े होंगे, जिस दिन गवाह खड़े होंगे, यानी आखिरत में। शुरू में दुनिया कहा, फिर कहा आखिरत में भी। आपको याद होगा सूरह मोमिन की इससे पहले आखिरी 4 आयत, इसे बनी इसराइल का जिक्र चल रहा था पहले, फ़िरौन का, और फिर बताया कि ये जहन्नम में होंगे और जहन्नम में कैसे आपस में क्या झगड़े होंगे, होते रहे, मुकालमे क्या होंगे आपस में, कन्वर्सेशंस क्या होंगे उन लोगों के जो इस्तिकबार करते थे, अहंकार करते थे, यहाँ बड़े बने हुए थे, और जो दबाए हुए लोग थे, दबे हुए थे और उनको फॉलो करने वाले थे। उसके बाद फिर एक उसूली बात है जो बताई, हम लाज़मन अपने रसूलों की मदद करेंगे या लाज़मन अपने रसूलों की मदद करते हैं। एक तो रसूल वो होते थे जो जिस रिसालत का सिलसिला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया, अल्लाह की तरफ से अपॉइंट किए जाते थे, उन पर अल्लाह की तरफ से वही आती थी। ये 2 अल्फाज बड़े अहम हैं, रसूल और नबी। नबी तो बहुत हुए, बहुत बड़ी तादाद में हुए, उनमें से कुछ रसूल थे। आम तौर से फ़र्क ये बयान किया जाता है कि रसूल वो हैं जिन पर किताब आई, नबी वो हैं जिन पर किताब नहीं उतरी थी। कुरान की बहुत सी आयत हैं जिससे ये गलत है ये बात। जिनके बारे में हमें मालूम है किताब नहीं उतरी, कुरान ने उन्हें भी रसूल कहा। रसूल किसी बड़ी कौम की तरफ भेजे जाते थे और वो एक इनकलाबी जमात पैदा करते थे, और उस जमात के ज़रिए वो उस बड़ी कौम को लीड करते थे या हिदायत की तरफ ले जाना चाहते थे, किसी मकसद की तरफ, कोई निज़ाम कायम करना चाहते थे। और नबी वो थे जो निज़ाम पहले से चला आ रहा था उसे कायम रखने के लिए जो तालीमात अल्लाह की तरफ से आती थी वो तालीमात दिया करते थे। इस हिसाब से रसूल का स्टेटस ऊंचा हुआ नबी से, कि बहुत से नबियों में रसूलों की तादाद कम है। लेकिन कुरान करीम के अंदर नबी तो सिर्फ उनको कहा गया जिन पर अल्लाह के पास से वही आती थी, उनके अलावा किसी को नबी नहीं कहा गया। और लफ्ज़ रसूल बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ।
میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں یا مثال دے چکا ہوں کہ مصر میں جو شاہ مصر تھا، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام جب پہنچے تھے مصر میں، جب وہ جیل میں پہنچا دیے گئے تھے، شاہ مصر نے اپنا ایک نمائندہ ریپرزنٹیٹو بھیجا ہے خواب کی تعبیر کے لیے جیل خانے میں، لیکن اسے بتایا گیا تھا کہ وہ جیل میں ہے، وہ بتا دے گا ایک شخص، مجھے جانے دے وہاں تک۔ قرآن نے کہا کہ شاہ کا رسول آیا حضرت یوسف کے پاس، تو جو کسی کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کا رسول ہوتا ہے۔ یہ جنرل لفظی معنوں میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا، نبی جنرل لفظی معنوں میں نہیں استعمال ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے تو اپنا رسول کہا کہ میرے رسول کے رسول ہیں یہ۔ تو جو اب آخری امت کے لیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے سب کی طرف بھیجے گئے تھے، اور لائف اسپین زندگی کا وقفہ اتنا ہی تھا جتنا لوگوں کا ہوتا ہے عام طور سے۔ ایک بڑے حصے میں ایک انقلاب آیا، لیکن ایک جماعت تیار کی انہوں نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اسے یہ ذمہ داری دی کہ تم تک جو پہنچ گیا وہ آگے لے جاؤ۔ انہوں نے براہ راست اپنے الفاظ میں بھی یہ ذمہ داری دی اور قرآن نے بھی یہ ذمہ داری دی کہ اب اس ذمہ داری کو باقی دنیا کے حصے میں قیامت تک وہ لوگ پورا کریں گے جو رسول کے رسول ہیں۔ تو اب یہ رسالت کی ذمہ داری، کار رسالت آپ کا ہے، بشرطے کہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں، اور پھر اس کے ساتھ یہ وعدہ آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ تو بتایا کہ ہمارے جو رسول ہوا کرتے تھے، انا، بے شک ہم، لام زبر بہت مرتبہ بتایا، تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نصرت کرتے ہیں، ہم نصرت کریں گے اپنے رسولوں کی، بشرطے کہ وہ انقلابی ہوں اور کار رسالت انجام دے رہے ہوں۔ تو اس میں جو خطرات آتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ خطرات میں نہیں گھرتے اور پریشانیاں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی نصرت ساتھ میں ہوتی ہے اور ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ والذین آمنوا، اب زیادہ تر تو قرآن کے اندر والذین آمنوا انہیں کہا گیا جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اور بتایا کہ لیکن ان کی اصل صفات یہ ہوتی ہیں۔ یہاں اس جگہ اس کے ساتھ جب استعمال کیا، رسولوں کی مدد لازمن کریں گے، ایمان والوں کی لازمن کریں گے، تو ایمان لانے والوں کا مطلب ہے جو اس میں ایمان لائیں گے، اس بات میں کہ قیامت تک کے لیے کار رسالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں گے جو اس بات میں ایمان لائیں گے کہ اللہ کی نصرت ضرور ہوگی ہمارے ساتھ، اس پر ایمان رکھتے ہوں گے، اس دنیا میں بھی نصرت ملے گی فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن پھر آخرت میں جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، تو اس دن کسی طرح کی کوئی معذرت، کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ ہماری یہ مجبوری ہو گئی تھی، ہمارے یہ مسائل تھے، اس میں گھرے ہوئے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے ساتھ مسائل نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ہوگا کبھی، ایسا بھی نہ کوئی گزرا ہے، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا کہ جس کے مسائل کچھ عرصے کے لیے تو بالکل ختم ہو جائیں، پہلے تھے اب بالکل سکون سے ہیں، پھر ہو جائیں گے۔ ایک طرح کی آزمائشوں سے نکلتے ہیں، دوسرے میں پہنچتے ہیں، یہی آخر وقت تک ہوگا، آخری سانس تک، اور اسی کے درمیان میں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو اس دن کوئی معذرت کام نہیں آئے گی، نفع نہیں دے گی، کوئی ایکسکیوز کام نہیں دے گا، کنے؟ ظالموں کو۔ ظلم آپ جانتے ہیں نا، بہت مرتبہ بتایا ظلم کسے کہتے ہیں عربی میں، قرآن کی زبان میں، اپنی جگہ سے کسی چیز کو ڈسپلیس کر دینا، ہٹا دینا، یا کسی چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے، تو جس نے جگہ بدل دی وہ ظالم ہے، جہاں اس کو اصل میں ہونا چاہیے تھا اس مقام سے ہٹا دیا وہ ظالم ہے۔
اور اس مقام سے ہٹ جانے کو ظلم کہتے ہیں، ہٹا دیے جانے کو۔ ظالموں کا کوئی ایکسکیوز اس دن کام نہیں آئے گا، کوئی معذرت کام نہیں آئے گی، کوئی توجیہ، کوئی ہماری کیا مجبوریاں تھیں، یہ پریشانیاں تھیں، یہ تھی، ہم اس میں گرے ہوئے تھے۔ ہر ایک تھوڑی گرا ہوا تھا اس میں، وہ دوسرے جس میں گرے ہوئے تھے اس میں تم نہیں گرے تھے۔ دقت یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک اپنے مسائل کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ میں پریشان ہوں، اس لیے کہ وہ جن مسائل سے پریشان اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتا ہے وہ مسائل اس کو دوسروں میں نظر نہیں آتے، وہ اسی کو دیکھتا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ کچھ اور ہیں۔ ہر انسان کا امتحان الگ انداز کا ہے، ہر ایک کے ساتھ آزمائشیں الگ انداز کی ہیں اور رہیں گی آخر تک۔ یہ صرف ایمان ہے، یقینی ایمان، اور سوچنے کا انداز ہے کہ بہت ہوتی ہیں، ان کا سامنا بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور لوڈ و برڈن محسوس نہیں ہوتا، اور معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ دماغ پر چھا جاتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اور اس کے تلے ایسا ہوتا ہے جیسے ہم تو دب گئے اور ہم کچل گئے۔ تو یہ اس ایمان کی کمی ہے جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسی کے درمیان میں کام کرنا ہے، ہمارا یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے، اسے چھوڑ نہیں دینا ہے۔ جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا بھی کرنا ہے، ان چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی ذمہ داری اسے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور جس نے نہیں کیا کہا یہ ظالم ہے، جگہ سے ہٹ گئے نا، جو مقام رکھا تھا وہ اس مقام سے ہٹ گئے، تو اس دن یہ معذرت کام نہیں آئے گی۔ سورہ توبہ میں ہے نا، آگے تک تو بہت زیادہ سخت الفاظ ہوتے چلے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ بس ذرا سے کچھ ابھی اس وقت بہت گھراؤ ہے، پریشانیاں ہیں، اس کے بعد تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہوں گے۔ دل سے ساتھ ہیں، ساتھ ہی ہوں گے، پھر پریکٹیکلی عملاً بھی ساتھ ہوں گے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، جو ایسی باتیں کرتے ہیں ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جھوٹے ہیں، جھوٹے نیت سے نہیں، میں اسے ایسے سمجھتا ہوں، نیت تو یہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک سیٹ سے نکلتے ہیں آزمائشوں کے، دوسرے سیٹ میں گر جاتے ہیں، اور یہ ہوتا چلا جائے گا، یہ سلسلہ نہیں رکے گا، اس لیے کہ یہ انہیں آزمائشوں کے لیے یہ دنیا پوری امتحان کا ہے۔ وہ جو ایگزامس یہاں دنیا میں ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا 20 منٹ بعد ایک گیپ، اب ذرا 5 منٹ کا گیپ مل گیا، ریلیکس، چاہو تو تھوڑا بہت ٹہل لو، پھر آ جانا، 20 منٹ پھر ہوگا، آدھے گھنٹے پھر ہوگا، پھر جاؤ 10 منٹ ٹہلاؤ، پھر ہوگا آدھے گھنٹے۔ درمیان میں یہ مہلت نہیں ملتی ایگزام کے، وہ تو پورا گزارنا ہوتا ہے۔ ہر کوشچن ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، الگ چیپٹر سے ہوتا ہے، الگ کنٹیکسٹ میں ہوتا ہے۔ یہ تو جب امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ لائیے ذرا کاپی دے دیجیے، اسے ہم دوبارہ ٹھیک کر دیں، ختم، ٹائم ختم ہو گیا۔ اس دن جو لوگ اپنے مقام سے ہٹ گئے ہوں گے ان کی کوئی معذرت ان کے کام نہیں آئے گی، یہ ایکسکیوز کام نہیں آئیں گے۔ اس دن بھی جو گواہیاں لی جائیں گی، اور یہاں دنیا میں بھی جو فیصلوں کی گھڑیاں آئیں گی، فیصلوں کے خاص وقت آتے ہیں کبھی کبھی تاریخ میں، یہاں بھی وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت، اردو میں تو لعنت جیسے گالی جیسی بات ہے۔ لعنت کا مطلب برکت سے دوری، برکت تھی، برکت رک گئی تو لعنت ہو گئی، ان کی برکات رک جائیں گی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور پھر ظاہر بات ہے کہ پھر ٹھکانہ بھی اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر جو ذمہ داریاں انہیں دی گئی تھی نہیں ادا کی، ہر ایک کو دی گئی تھی۔ کوئی آپ جتنے ہیں یہاں پر اور جن تک یہ پہنچے گا درس، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جسے ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، سب کو دی گئی تھی، یہ چند لوگوں کو نہیں دی گئی تھی۔ تو اسے تو خود ایسیس کریں کہ ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ہم کچھ معذرت اور ایکسکیوز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر معذرت اور ایکسکیوز لے کر بیٹھے ہوئے تو وہ جو حساب کے دن ہوں گے یہاں آئیں گے، اور حساب کے دن یہاں کے بعد آئیں گے، اس دن یہ ایکسکیوز کام نہیں آئیں گے جو اس وقت
جس سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، پیچھے سے انہیں کا موسیٰ و فرعون کا ذکر چلا رہا تھا، پھر لائے اسے واپس درمیان میں کچھ اصولی باتیں بتا کر۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی۔ ہدایت کیسے دی؟ چند موقع تھے ایسے کہ جہاں پر ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آئی، آواز آئی، لیکن ہدایت جو دی وہ ہدایت کتاب آئی، اللہ کی کتاب ملی، وہ تھی کتاب ہدایت۔ رسولوں کو جو کہا جاتا ہے ہدایت، وہ ہدایت ایسی ملتی ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب دی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن یہ اسے کتاب ہدایت کہہ رہا ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، رسول تو چلے جاتے ہیں ایک اپنی جو ان کی طبعی فطری نیچرل جو ایج ہوتی ہے اسے پورا کر کے، اس کے بعد جو انہوں نے جن لوگوں کو ٹرین کیا ہے، تربیت دی ہے، جو ان کے ساتھ تھے، اب یہ ان کی ذمہ داری، وہ وارث ہو جاتے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، تو پھر ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا کہ اب یہی ذمہ داری تمہیں لے کر چلنا ہے۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنی جو نیچرل ایج ہے وہ پوری کر کے، اب وارث تمہیں بنا دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد تم وارث ہو اس کتاب کے۔ کتاب کا وارث ہونا، وارث کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے وہ کتاب کا حق وہ ادا کرتے تھے، اب وہ ذمہ داری تمہارے اوپر آ گئی اس ہدایت کو پہنچانے کی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، اور اب وارث بنائے گئے ہو تم اس کے بعد۔ یہ دیکھیں ذرا اس آیت کو دیکھیں، ان کو بنی اسرائیل کو وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اب لوگ چلے گئے، ان کی اپنی زمینیں ساتھ نہیں لے گئے، اپنے مال ساتھ میں نہیں لے گئے، تو جیسے زمینوں کے اور مال کے اور دوسری چیزوں کے وارث بنائے جاتے ہیں، اس قوم کو ان کا وارث بنایا گیا، اس امت کو ان کا وارث بنایا گیا جو پچھلے لوگ چھوڑ گئے۔ برسر اقتدار آئی، پاور ملی، وہ پاور جو دوسروں کے پاس تھی، ان کے مالوں کے، ان کی زمینوں کے، وہ زمینیں جن پر تم چلے پھرے نہیں تھے وہ بھی تمہیں دے دی گئیں۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ وراثت 1000 سال چلی، اس کے بعد اس وراثت کو لوز کرنا شروع کیا، غائب ہونی شروع ہوئی، جو پھر اگلے 500 سال جہاں سے ہوں گے وہ ٹرانسفر درمیان کے جہاں وہ لوز ہوتی چلی جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ 1000 سال تک یہ وراثت چلی ہے، پھر وہ چھٹتے چلے گئے، جو ان کی زمینوں کا مالک تمہیں بنایا گیا تھا وہ دوسروں کے قبضوں میں جو ہوتی جاتی چلی گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ وہاں سے ہوا جہاں سے تم نے دعوت چھوڑ دی، جہاں سے تم نے رسالت کی ذمہ داری، وارث اسی کے بنائے گئے تھے نا، تو جہاں وہ چھوڑ دیا تو بتدریج وہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ جیسے برطانیہ تھا، کبھی گریٹ برٹن کہلاتا تھا، عظیم برطانیہ، خالی برطانیہ نہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، سن نیور سیٹس ان گریٹ برٹنس ڈومین، اس لیے کہ اتنی لمبی تھی کہ کسی ایک جگہ اگر غروب ہو رہا ہوتا تو کسی اسی کی حکومت میں کہیں نکل رہا ہوتا تھا۔ سمٹتے چلے گئے، سمٹتے چلے گئے، سمٹ کر اب چھوٹی سی جگہ میں رہ گئے۔ اب بھی طاقتور ملک کہلاتے ہیں نا یہ یورپین سارے ملک زیادہ تر، باقی تو تمام دنیا کے مقابلے میں اب بھی بڑے طاقتور ہیں۔ جرمنی کے چانسلر نے کہہ دیا یہ امریکہ نے غلطی کی اس جنگ کو شروع کر کے، اور ایران اتنا مضبوط نکلے گا یہ نہیں معلوم تھا۔ جرمنی سے اپنا، جرمنی میں اڈا تھا وہ ہٹا لیا، اڈا وہاں بنانا کس کی ضرورت تھی؟ دھمکی کے طور پر ہٹایا نا، اب نہیں ہے اتنے طاقتور، ان کا اڈا تھا تو یوں انہوں نے دھمکی کے طور پر اڈا ہٹایا اپنا۔ جرمنی نے کہا تھا کہ ہٹا لو، ان کے بیان پر ہٹا لیا گیا جرمنی کی چانسلر کے۔ بھگتنا اب دوسروں کو ہم حفاظت کرتے تھے، ہماری وجہ سے تم بہت بڑے طاقتور مانے جاتے تھے، اب وہ تم روس کو اور چین وغیرہ ان سب کو بھگتنا۔
تو اس ایسی طاقت نہیں ہے ان کی جو لوگ سمجھتے ہیں جتنا زبردست جتنا بڑا. یہ طاقتیں سمٹتی چلی جاتی ہیں، چھوٹی سی جگہ میں رہ گئے. اور اس کے بعد وہ اتنی وراثت بھی جائے گی. یہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان میں بدلتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں پاور کو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے. تو جہاں سے دعوت چھوڑی وہاں سے اللہ کی نصرت چھوٹی. یہ ہے لنک. کہا کہ ہم لازماً مدد کرتے ہیں کس کی؟ اپنے رسولوں کی. کریں گے. جب کار رسالت چھوڑا نصرت گئی، پھر نصرت نہیں رہے گی، وہ اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب. کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ پیچھے آ رہا ہے نا ذہن میں، اگر ہو اس سے. یہ تو درمیان میں نے ریفرنس کی آیت دے دی تھی. توریت کو، حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب کو، بنی اسرائیل کو جس کا والد بنا دے کہ ہدایت. یہ ہے وسعت قرآن کی، جسے ہم کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈنس، کہ نہیں نہیں اسے ہٹاؤ، یہ نہیں، یہ ہماری یہ ہے کہ وہ ہدایت کی کتاب، وہ یاد دہانی ذکرہ. اور یہ بات بھی جو تمہیں بتائی ہے کہ ہم نصرت کرتے ہیں، کریں گے، یہ گائیڈنس ہے تمہارے لیے ریمائنڈر ہے. وہ ذکرہ بشرطے کہ عقل استعمال کرو، اولی الالباب. باقی تو پھر لوگ پڑھتے ہیں اسے اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. جو اپنی عقل کا استعمال کریں گے، عقل کا استعمال کریں گے، تاریخ کی مثالوں کو بھی دیکھیں گے. آج دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت کوئی دوسری دنیا کی تاریخ میں سب کے اوپر، پوری دنیا پر چھا جانے والی دوسری نہیں کوئی ہوئی ابھی، امریکہ جیسے ہے اس وقت. اب وہ گھبرا رہا ہے ایران سے. اب جو چیزیں نکل کر آئیں کہ پریشان ہے کہ کیا کریں، تو نہیں، انہیں جرمن چانسلر نے کہا کہ یہ نہیں سوچا تھا، کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ جرات کوئی کر سکتا ہے. وہ تو ایک بھپکی دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے چاہے جتنے بڑے ہوں. یہ کبھی ہوا تھا حضرت عمر کے دور میں، اسی ایران کے ساتھ. دنیا کی سپر پاور تھی، ان سے ٹکرائے تھے عرب کے بھیڑ، یہ اونٹ چرانے والوں سے. اور پھر شاہ ایران بھاگا تھا، چھپتا پھرتا تھا، اور پھر چھپ نہیں سکا، وہ پکڑ کر مارا گیا، جو اس وقت کا شاہ ایران تھا. وراثت ادھر منتقل ہو گئی. وہ وراثت وہاں تھی، وراثت ادھر منتقل ہو گئی، زمین اور گھر اور باقی چیزیں سب. اب یہ اس کے بعد پھر نیچے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب یہ اوپر آئے ہیں اسی جگہ کہ جہاں ایک سپر پاور دیکھ رہی کہ بھاگے کدھر سے، بچے کدھر سے. اس لیے کہ باقی دوسرے جو ہے ان کے مقابلے میں انہوں نے ہیں کچھ ذمہ داریاں ادا کی ہیں جو دوسروں نے نہیں کی. اللہ کی نصرت آتی ہے، وہ نصرت ساتھ میں ہے خیر، اور نصرت ایسی نہیں آتی. وہ جو کچھ تیاریاں کرتے رہے اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، اور اتنے لمبے عرصے جب ان کا گھیراؤ تھا پورا سب طرف سے، 45 سال 45 ایئرس ناکہ بندی تھی پوری دنیا کے اندر، اس میں قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی. اسے صبر کہتے ہیں. اور اس صبر کے ساتھ میں ڈٹے رہنا، اور صبر کے ساتھ تیاریاں جانی تھی ان کی، وہ تیاریاں ایک دم سے اب نظر آئیں. یہ ہوتی ہے نصرت. ذکرہ یہ ریمائنڈر ہے جو لوگ عقل استعمال کریں ان کے لیے، لأولی الالباب. فاصبر، اب وہ بات آ گئی تو پھر ڈٹ جانا، تم بھی ڈٹے رہنا. اگر کار رسالت انجام دینا، آئیں گے کتنے لوگ مارے گئے ہوں. ایک پوری لیڈرشپ کی 2 جنریشن یا 2 سیڑھیاں جو ہیں، 2 اسٹیپس ختم ہو گئے. وہ آگے آگے دوسرے ڈھیر ہو جاتے پہلے ہی دن. یہ ہے اس کے بعد کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بھی بڑا سب کچھ بہت آسان ہی نکل جائے گا. کدھر ہے اللہ کی نصرت؟ قرآن نے بتایا اس سے پہلے کے لیے بھی کہ رسول اور ان کے ساتھ ہی ایسے موقع آئے ہیں کہ جب وہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ وہ نصرت کب ہے، کہاں ہے، کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. جواب آیا، ارے تمہارے ساتھ نہیں ہوتی تو تم یہاں تک ڈٹے رہتے. ساتھ چل رہی تھی نصرت، اور بڑھ جائے گی، حالات بڑھ جائیں گے، لیکن یہ آنن فانن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن ان کے سارے ٹینکوں میں کیڑے پڑ گئے. یہ اسی طریقے سے ڈٹے رہنے سے ہوگا. یہ سمجھ لینا نصرت کا مطلب، کہ نصرت کا مطلب یہ کہ ہمیں تو کوئی خراش بھی نہیں آئے گی،
اللہ کی نصرت جو ساتھ میں ہے، اور اگر آگے کہیں چوٹ لگ گئی تو ان کا کہ یہ تو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ نصرت ہوگی. فاصبر، ایسے ہی تمہیں صبر کرنا ہوگا، ایسے ہی تمہیں ڈٹے رہنا ہوگا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اس پر ایمان رکھنا ہوگا اپنے اسی پروسیس اور قانون سے گزر کر. اس لیے کہ نصرت تمہارے لیے کام کرے گی، اللہ کا وعدہ حق ہے. واستغفر لذنبک، تم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کے لیے اللہ سے پروٹیکشن مانگو. جو ایکشنز میں ہوئیں، جو سوچنے میں ہوئیں، جو فیصلوں میں ہوئیں، اس کے برے نتائج تو آتے ہی ہیں، ہر عمل کے آتے ہیں، لیکن وہ اسے ڈھانک دے، وہ کور کر دے ان برے نتائج کو. وہ اللہ سے وہ پروٹیکشن اور وہ شیلڈ مانگو. استغفار اسے کہتے ہیں، اپنی جو تم سے غلطیاں ہوئیں. اچھا، پہلا خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. واستغفر لذنبک، اور استغفار کرو اپنے گناہوں کے اوپر. ذنب گناہ عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں. ذنب کے اصل معنی ہے کہ جانور کی دم جو ہے اسے ذنب کہتے ہیں عربی میں. آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں، دم گوگل پر ڈالیں دم تو آئے گا ذنب. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اوریجنل معنی اس کے کہ جانوروں کی دم کے ہیں. دم سب سے پیچھے ہوتی ہے، کسی جانور کی دم آگے نہیں ہوتی، بیچ میں نہیں ہوتی. دم ہے ہی وہ جو پیچھے ہوتی ہے، وہی کہلاتی ہے. ایسے جیسے کہ دم پیچھے لگ گیا کچھ، اس سے یہ معنی بنے کہ اعمال کے نتائج پیچھا کرتے ہیں، وہ ساتھ چلتے ہیں، پیچھا نہیں چھڑا سکتے. تو یہ اعمال کے یا فیصلوں کے نتائج کو کہتے ہیں. اب رسول کوئی اختیاری گناہ تو نہیں کرتے تھے، لیکن فیصلے جگہ جگہ خود کرنے ہوتے تھے. ہر سیکنڈ وہی تھوڑی اترتی ہے. بنیادی ہدایات آ گئی، اب اس کے بعد پھر ہر موقع پر فیصلے اس کی روشنی میں خود کر رہے ہیں. فیصلوں میں کہیں کہیں چوکیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ چوک جو اجتہادی چوکیں ہوتی ہیں اس کے بھی غلط نتائج آئیں گے. تو واستغفر لذنبک، اللہ سے اس کے لیے تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پروٹیکشن مانگتے چلو. اس کو ساتھ میں رکھنا، ایسا نہیں کہ تم سے نہیں ہوئی غلطیاں یا نہیں ہو جاتی ہیں فیصلوں. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا. وہ تسبیح تو آپ کو پتہ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ مالا کی. بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. الحمدللہ، الحمدللہ کی ایک تسبیح ہو گئی، تو تسبیح کے ساتھ حمد کے ساتھ تسبیح ہو گئی. الحمدللہ کی جو ہے وہ کئی مالائیں کر لی، پوری کر لی. اس کا نام ہی تسبیح رکھا. اس کا نام بھی تسبیح اس وجہ سے جسے آپ تسبیح کہنے لگے کہ ان میں دانے تیزی سے گرتے ہیں. تو اپنے کام میں تیزی سے لگ جانا اصل تسبیح یہ ہے. اور اللہ کی حمد تمہاری حمد کا محتاج نہیں ہے. کائنات میں اس کی حمد ہے، تم ایسے کام کرو کہ وہ حمد لوگوں کو نظر آنے لگے. اللہ کی تعریف لوگوں کو بے اختیار لوگوں کی زبان سے نکل جائے گی، تو وہ کر رہا ہے. ایسے کام میں لگ جاؤ. وسبح بحمد ربک بالعشی، صبح شام صبح. تو شام اور صبح کا بالعشی والابکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شام کو کرنا اور صبح کو کرنا. تو تسبیح ہم اتنی شام کو پڑھ لینا، اتنی صبح کو پڑھ لینا، سب چیزیں پڑھنے پر آ گئی. کرنا تو نکل گئے عمل. شام اور صبح، عشی ابکار، اور اردو میں بولتے ہیں صبح شام کا مطلب ہے لگاتار، چاہے صبح ہو چاہے شام ہو. اپنے رب کی دی ہوئی ذمہ داریوں میں ایسے لگے رہنا کہ لوگ پکار اٹھیں، ان کی سمجھ میں آنے لگے کہ قابل حمد ہے. یہ نجات کے سلسلے میں دیکھیے سورہ یونس کی آیت 103، نجات کسے کہتے ہیں؟ آخرت میں نجات نہیں ہوگی. یہاں دعائیں لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں نجات دے دے، وہاں فلاح ہوگی. دنیا میں کسی مصیبت میں گر گئے، اس سے نکل گئے، اسے نجات کہتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام پریشانی سے نکل گئے، اسے نجات کہتے ہیں. یہ ہمارے یہاں نجات لفظ جو ہے یہ استعمال ہونے لگا کہ ہمیں نجات دے دے. نجات کا مطلب یہ کہ اپنی پہلی حالت پر واپس آ جانا. ترقی تو ہوئی نہیں، جہاں تھے کچھ گر گئے تھے ان کو پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے. اس میں ایوولوشن نہیں ہے. یہ عیسائی تصور ہے کہ وہ جہاں سے آئے تھے اسی جگہ واپس ہو جائیں، اور قرآنی تصور یہ کہ نہیں، ارتقا ہو، بڑھتے چلے جائیں. یہ فلاح ہے. تو نجات دنیا میں ہوتی ہے.
دنیا کی پریشانیوں و مصیبتوں سے بچ جانا، اس سے نکال دینا. ثم ننجی رسولنا، ہمارے رسولوں کے ساتھ جو کچھ یہاں پر جب آتی تھی پریشانیاں تو ہم اس سے نجات دیتے تھے. والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی کذالک، ایسے ہی ہوتا رہے گا. یہی پیٹرن ہے، ایک لفظ میں اتنی باتیں کہیں، پیٹرن یہی ہے، یہی اصول ہے، ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا. کذالک حقا علینا، یہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ تو اپنے ارادے میں آزاد ہے، اس نے کہا نہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے. اس کے لیے، کس کے لیے؟ ننجل المؤمنین، جو اس پر ایمان رکھیں گے کہ ہم ان کو نجات دیں گے، پھنسیں گے نجات بھی ہوگی. حقا علینا ننجل المؤمنین، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، حق ہے کہ ہم ان کو نجات دیں. تو اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا. اس سے بڑا کوئی یقین دہانی، اس سے بڑی ایشورنس نہیں ہو سکتی. جہاں اللہ یہ کہے کہ اب اس سے بڑی کوئی ایشورنس، یقین دہانی ممکن نہیں ہے کہ جہاں اللہ یہ کہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم کریں، نجات دلائیں. جو اس پر یقین رکھیں، اس اصول کے اوپر کہ ہم نجات دیتے ہیں، رسولوں کو بچاتے ہیں. اور یہ رکھیے گا ذہن میں کہ گھراؤ سے نکلنا، گھراؤ تو ہوں گے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں. یہ سب اللہ کی آیات تھی، لیکن نہیں ہم سے نہیں کہا جا رہا، ان سے کہا گیا تھا. یہ بھی جھگڑنا ہوا اللہ کی آیات میں، یہ بھی اللہ کی آیات میں جھگڑا ہوا کہ ہاں یہ تھا تو، لیکن اب کینسل ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا. فلاں ہمارے بزرگ نے کہا کہ اب منسوخ ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے بعد کے بزرگ نے کہا کہ نہیں ہو گئی تھی لیکن اب واپس ہو گئی، بحال ہو گئی ہے. یہ سب اللہ کی آیات میں جھگڑنا ہے. تو یہ جو اصول بتائے جا رہے ہیں، ان اصولوں پر یقین نہیں کرنا تو بھی ایسے ہی ہے کہ نہیں مانتے ہم جیسے. یہ بھی اللہ کی آیات میں جھگڑنا ہے. جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر سلطان اتاہم، جو اس پر بحث کرے کہ کہاں سے آئے گی مدد، کیسے نجات ملے گی، تمہاری حیثیت کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے ایران کی، 50 سال سے تباہ ہوا. بغیر سلطان اتاہم، کوئی وہ ہونا چاہیے دلیل ایسی تمہارے ذہن کی نہیں، جو تمہیں دلیل ملی ہو بہت اسٹرانگ، اللہ کے پاس سے آئی ہو دلیل، اس کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں. بغیر سلطان، کتنی اہمیت دیتا ہے قرآن دلیلوں کو، بات دلیل سے ہوگی. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کے دل میں اہنکار ہے، انا ہے، وہ صرف بڑے بن رہے ہیں کہ نہیں ہمیں معلوم ہے تم نہیں جانتے، اور دلیلیں لا نہیں رہے، باتیں دلیل سے نہیں کر رہے. وہ ہمارے فلاں نے یہ کہا تھا، یہ ہے دلیل. ان فی صدورہم الا کبر، یہ صرف بڑے بنتے ہیں، ما ہم ببالغیہ، یہ بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے، بن رہے ہیں یہ بڑائی کو نہیں پہنچ سکتے. فاستعذ باللہ، تو تم اللہ کی پناہ چاہو اس طرح کے لوگوں سے. اللہ کی مدد بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کچھ پاور بھی تو ان کے پاس ہوگی نا جو بڑے بن رہے ہیں. تو تم اللہ کی پناہ چاہنا. انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے، سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، تم دیکھتے نہیں ہیں، اپنی باہر کی کائنات کو دیکھو، یونیورس کو پوری، یہ ساری کریشن آسمانوں اور زمین کی. آسمانوں اور زمین تو قرآن نے کہا یہ تو صرف، جسے ہم عربی میں یا اردو میں آسمان کہہ رہے ہیں، یہ تو صرف ایک یونیورس کی بات کرتے ہیں. قرآن 7 یونیورس کی بات کر رہا ہے، اور اس ایک کو کہہ رہے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا سرا نہیں مل رہا. جن چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں ان میں سے کچھ بھی اسٹیبل نہیں ہے. یونیورس کے بارے میں یونیورس کی بات کر رہا ہوں، سوائے بہت قریب کے کچھ پلانٹس کے جو ڈسٹینسز ہیں، جو بالکل زمین کے قریب کے ہیں. یہ زمین کا آربٹ اور چاند کا آربٹ، مدار، اور ان کی رفتاریں اور فاصلے، اس کے علاوہ کچھ بھی تو ان کا فائنل اسٹیبل نہیں ہے. یونیورس کے بارے میں ہر تھوڑے دنوں کے بعد بدل جاتا ہے کہ ہم نے غلط سمجھا تھا. ابھی کچھ دنوں پہلے تک کہتے تھے کہ یہ یونیورس جو ہے، یہ کائنات پوری سب نظام شمسی والا، جس میں یہ ایک فلیٹ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے فلیٹ، یہ اب پتہ چلا ہمیں. یہ بھی ایک ایلپٹیکل ہے، جیسے اور دوسرے پلانٹس ہیں اور ان کے جو مدار ہیں. یہ سب کچھ ہر روز بدل رہا ہے. ابھی یونیورس نہیں آ رہی سمجھ میں، اور یہ ابھی پہلے آسمان کی بات ہے ان کی، جسے قرآن نے پہلا آسمان کہا ہے، کہ اس کی ان کو حد نہیں ملتی.
اور یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اب ویسے تو یہ شروع تو ہوا جو اس سے ہم کہیں کہ کچھ نہیں تھا اور اللہ نے کہا ہو جا، یا کسی اور سسٹم سے آیا ہوگا، لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ شروع تو وہاں سے ہوا کہ جہاں پر ایک فرضی ہم نے جیسے نقطہ فرض کر لیا، وہاں سے شروع ہوا تھا اور وہاں سے پھیلی ہے یہ اتنی بڑی. ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ساتھ میں فرض کی ہوئی ہیں کہ اس کے کوئی ثبوت مل رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پکڑ میں نہیں آئی ہیں صحیح طریقے سے. یعنی کہ یہ آسمانوں اور زمین اور ان کا نظام اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق، ان کے آپس میں ریلیشن شپ، ایک دوسرے پہ ڈپینڈنس یہ جتنی ہے اس پوری کائنات کی، کہ کوئی ایک چیز بھی جیسا اس کا لا ہے اس کے لا کے حساب سے ہی کچھ ٹوٹتا ہے، کچھ سمٹتا ہے، کچھ بلیک ہول میں جاتا ہے، کچھ اور ایکسپینڈ کرتا ہے. یہ سب جن لاس سے چل رہے ہیں، یہ تو الگ الگ ایک ایک لا کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ابھی تک. ایک ایک قانون کو الگ الگ کہا کہ یہ جو آسمانوں اور زمین کی کریشن ہے، یہ بڑی چیز تھی تمہیں پیدا کر دینا. تمہیں پیدا کرنا کتنی مشکل بات تھی، کیا چیز تھی. تو جیسے وہاں ہمارے قانون ایسی تمہارے لیے بھی قانون ہے. ہاں، اختیار ارادے کی آزادی دیتی ہے تم. اور جیسے قوانین ہمارے اتنی بڑی کائنات میں سب لاز کے تحت چل رہی ہے، کچھ لا ہے، قانون ہے، وہ ہمارے لیے مشکل نہیں تھا. تم کیا ہو؟ تمہیں پیدا کرنا کچھ مشکل تھا یا اتنی بڑی کائنات کو؟ تم تو اس کائنات کا بہت حقیر سا حصہ ہو. وہ سب قانون سے بندھی بھی تمہارے لیے بھی ہیں کچھ لاز جو اللہ کے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس طرح سے سوچتے ہی نہیں، جانتے نہیں. اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اکثریت. وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ تو تم بھی جانتے ہو نا کہ جسے نظر نہیں آتا، قرآن میں بہت جگہ آ چکی ہے، جسے نظر آتا ہے اور جسے نظر نہیں آتا یہ دونوں کیا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ وہ ٹھوکریں کھاتا ہے جسے نظر نہیں آتا، ساتھ میں ایک ایڈ لے کر چلتا ہے آگے دیکھتے ہوئے کہاں اونچا ہے کہاں نیچا ہے. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بہت احتیاط سے ہلکے ہلکے کوئی دوڑ تھوڑے لگا سکتا ہے. تو وہ جسے نظر نہیں آتا جو نابینا ہے، وہ جس کو نظر آتا ہے، یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں. تو انہیں نظر نہیں آتا، یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو فراٹا مار رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کائنات پہ غور نہیں کر رہے اور تاریخ پر غور نہیں کر رہے، پچھلے واقعات کی قرآن مثال دیتا ہے اس پر غور نہیں کر رہے. یہ آنکھیں ہوتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے اندھے ہو گئے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جن کے اندر بصیرت ہے اور جنہوں نے یہ بصیرت کھو دی، ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، ایسے ہی ایمان اور اس کے مطابق عمل کرنے والے، ایمان کا جو تقاضا ہے وہ ہے عمل صالح، وہ اور جو ساتھ میں پھر جو برے کردار والے ہیں، برے اعمال والے ہیں، ایسے یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. یہ جو ہیں یہ ایسے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، کوئی بصیرت ہے ان کے اندر، جسے دیکھ کر سمجھ کر انہوں نے، دیکھ کر ہی تو انسان راستے اختیار کرتا ہے نا، ادھر زینے پہ چڑھنا ہے، ادھر دروازہ، یہاں سے انٹری ہو جائے، پھر ادھر گیلری سے آ جائے، یہ دیکھ کر ہی تو ہوتا ہے نا. تو جو دیکھ کر چلتا ہے اسے راستہ ملتا ہے، اسے ہدایت کہتے ہیں. تو یہ اور جس کی آنکھیں بند ہوں وہ برابر نہیں ہو سکتے. روز چلا دیا جائے تو کوئی نابینا بھی آ جائے گا، فلوئنٹلی بھی آ جائے گا، کئی مرتبہ آ چکا ہے یہاں تک چڑھتا ہوا. ایک دن بیچ میں کرسیاں ڈال دیجیے وہیں اس گیلری کے اندر، پھر ٹکراتا رہے گا، ادھر ہی آئے گا، ٹکرائے گا، اس سے بچ کر نہیں آئے گا. وہ یہاں بیچ میں کرسیاں پڑی ہیں تو آپ ادھر سے آ جائیں گے. ایسے ہی جنہوں نے آنکھیں بند کی ہیں انہیں آگے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا. اصول دیے ہوئے اسلام نے، قرآن نے چیزیں دی ہوئی ہیں، اس کی روشنی میں دیکھو. تو جیسے یہ برابر نہیں ہوتے، ایسے جو سچے ایمان لانے، اصل ایمان لانے والے ہیں، اس ایمان کی روشنی میں اپنے اعمال طے کرتے جاتے ہیں. وہ اور جو اس کی روشنی میں اپنے عمل طے نہیں کرتے وہ بدکار ہو گئے، صالح عمل نہیں کیے انہوں نے. یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تذکرون، ریمائنڈر تو بہت دیے جاتے ہیں، تم ریمائنڈر سے فائدہ کب اٹھاتے ہو؟ یاد دہانیاں بہت کرائی جاتی ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم ان ریمائنڈر سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہو. یہ ریمائنڈر تو ہوتے چلے آئے نا، پچھلے درسوں میں بھی ہوتے چلے آئے، جو کچھ باتیں آ جائیں اس سے فائدہ بہت کم حاصل کرتے ہو. ریمائنڈر تو آتے چلے جاتے ہیں، قلیل، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور وہ ساعت آ کر رہے گی. دیکھیے لفظ قیامت نہیں استعمال کیا ہے، ہمارے یہاں زیادہ تر ترجمہ قیامت ہی کر دیتے ہیں اس کا. ساعت مانے مومنٹ، فیصلوں کی گھڑیاں، بڑے مومنٹ، بگ مومنٹس.
تو وہ قیامت ایک ساعت ہے. یہاں دنیا میں بھی وہ ساعت جو ہے وہ آتی رہتی ہے تاریخ کے اندر. ان الساعۃ وہاں وہ بھی آئے گی جو قیامت ہے، جو بڑی ساعت ہے، اور یہاں بھی وہ ساعتیں آتی رہیں گی جس میں فیصلے ہوتے ہیں. لآتیۃ لازماً آئے گی، لا ریب فیہا، شک مت کرنا، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ مان کر نہیں دیتے، شک میں رہتے. جب شک ہوا تو ایمان نہیں رہا، شک آیا ایمان گیا. قرآن تو جہاں سے شروع ہوا ہے جس جگہ سے سورہ فاتحہ کے بعد لا ریب فیہ، اس میں شک مت کرنا، اس کتاب میں شک مت کرنا، اس ساعت کے آنے میں بھی شک مت کرنا کہ وہ فیصلوں کے گھڑیاں آئیں گی. لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اسے مانتے نہیں، اسے دل سے نہیں مانتے، زبان سے ہاں کہہ دیتے ہو. ماننا ایمان تو وہ رکھتے ہیں جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ورنہ ایمان نہیں ہے چاہے جتنا کہیں ہمارا یقین ہے. جو اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کام کرتے ہیں صرف وہی ایمان رکھتے ہیں، باقی چاہے کہہ دیں ہم نے بھی مانا. دیکھیے حضرت موسیٰ کی بات چل رہی تھی نا، اوپر سے بنی اسرائیل کا، درمیان میں پھر حضرت موسیٰ کا اور توریت کا ذکر کر دیا تھا. حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھیے خاص اسپیسیفک وہاں سورہ طٰہٰ میں. ابھی انہیں نہیں معلوم تھا وہی پہلی وہی جب آئی ہے تو وہاں اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کی آواز آئی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، تمہیں چن لیا. اس میں ہے ڈیزرٹ میں اندر سے آئی، تمہیں چن لیا، کوئی نہیں ہے ادھر ادھر. آگ لینے جا رہے تھے، فیملی پیچھے چھوٹ گئی، اکیلے تھے، اب آواز اندر گونج رہی ہے تمہیں چن لیا ہے. بہت بڑے الفاظ ہے یہ، تمہیں چن لیا. حضرت یہ تمہیں چن لیا، جہاں ڈائریکٹ اللہ نے کہا یہ وہی ہے، ہوا جو تباکم، تم سب کو چنا ہوا ہے، یو آر دا سلیکٹڈ ونس. حضرت موسیٰ نے کہا انا اخترتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے، سلیکٹ کیا ہے تمہیں. فرسٹ میں سنو غور سے، اب لما یوحا، یہ وہی آ رہی تمہارے اوپر، جو کچھ کہا جائے اس وحی کے اندر اسے سنو غور سے. کیا تھا، شروع کہاں سے ہوا ہے؟ سب سے پہلی بات جو کہی گئی، اننی انا اللہ، یہ جو آواز آ رہی ہے میں ہوں اللہ. لا الہ الا انا، میرے سوا دوسرا، یہ اللہ جو ہے وہ الہ ہی سے بنا، الہ الالہ، کیونکہ میرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہوگا. کسی اور کا قانون نہیں چلے گا، کسی اور کی بادشاہت نہیں چلے گی، کسی اور کی اطاعت نہیں چلے گی اس سے ٹکراتی ہوئی، کسی اور کے آگے جھکو گے نہیں. فاعبدنی، تو میری ہی بندگی ہوگی، بس یہاں سے بات شروع ہو رہی. واقعی میں صلاۃ لذکری، یہ تھی حضرت موسیٰ کی صلاۃ. کیا تھی؟ مجھے میرے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے، وہ ذکر تمہارے پاس جو ریمائنڈر آئے گا، تمہیں جو ذمہ داری دی جا رہی ہے اسے قائم رکھنے کے لیے، اس کے لیے تمہیں صلاۃ قائم کرنی ہوگی. یہ نماز تو ہے، لیکن یہ ہر ایک کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اس کی صلاۃ ہے. حضرت موسیٰ کی صلاۃ اصل یہ تھی کہ جاؤ فرعون کے پاس پہنچو، یہ ان کی صلاۃ تھی حضرت موسیٰ و ہارون کی، کہ جو سب سے بڑا سرکش ہے جس سے بھاگ کر آئے تھے، اب وہاں جاؤ، اور دونوں ہی جاؤ، اکیلے جانا، لیکن میں جو ساتھ ہوں. ان الساعۃ، یہ آ گئی وہی بات. اس سے پہلے جو اس آیت بھی تھی جو ہمارے اس درس کے اندر تھی سورہ مومن کے، ان الساعۃ لآتیۃ، وہ آئے گی، وہ مومنٹ آ کر رہے گا، وہ ساعت آئے گی. حضرت موسیٰ کہا ان الساعۃ آتیۃ، آئے گا وہ انقلاب کا لمحہ، وہ آخرت کا بھی کہا جا رہا ہے، اس دنیا سے آئے گا وہ. یہ تم اکیلے ہو، اس اکیلے سے مت گھبرانا، تمہیں میں نے چنا ہے، اس کے لیے چنا ہے کہ وہ ساعت جو آئے گی اس میں تمہارا رول ہوگا. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، بس قریب ہے کہ میں اسے خفیہ رکھ لیتا، اب اوپن کر رہا ہوں. لگ بھگ یہ خفیہ ہی تھا، اب تمہیں بتا رہا ہوں. یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ بڑے جو مومنٹس آتے ہیں، بڑے انقلاب آتے ہیں، اور پھر وہ آخرت کا سب، اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑا ہوگا. یہ اس لیے ہوتا ہے لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ مل جائے. بدلہ، ہر نفس کو اس کا بدلہ مل جائے جو اس نے کیا. یہ اس لیے آتے ہیں. تو وہاں چھٹتے ہیں لوگ، چھٹائی ہوتی ہے یہاں دنیا کی قیامتوں میں. تم کیا کہہ رہے تھے، کیا مانتے تھے، کیا کوششیں کی تھی، یہ الگ الگ کیے جاتے ہیں. سورہ احزاب کے اندر کہا کہ وہ جب چاروں طرف سے گھر گئے ایمان لانے والے، تو پھر وہ پکار اٹھے کہ اسی کا تو وعدہ کیا تھا ہم سے،
جب سب طرف سے گھراؤ ایسا ہو گیا کہ ایسا گھراؤ کبھی نہیں ہوا تھا، سارے لشکر آ گئے، تو ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول ان کا وعدہ سچا تھا، اور یہی وعدہ کیا تھا ہم سے کہ سب طرف سے گھر جاؤ گے، اور اللہ کے وعدہ سچا ہے، اور ان کو اس کا بھی یقین تھا کہ اللہ ساتھ میں۔ یہ گھراؤ کو دیکھنے کے بعد ایمان کا وما زادہم الا ایمانا، و تبھی ایمان بڑھ گیا اس گھراؤ میں، تسلیم اسلام بھی بڑھ گیا، تسلیم اور رضا کی، ایمان اور اسلام دونوں بڑھ گئے، سرنڈر کرنے کی کیفیت اور بڑھ گئی۔ پھر بات کو فرمایا کہ ایسا اس وجہ سے ہوا تاکہ وہاں ایمان والے اور منافق الگ الگ ہو جائیں، چھٹ جائیں، ان میں ایمان والے کون سے اور منافق کون سے۔ ایمان والوں کی کیفیت ہے کہ اس کا ہی تو وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، بس لہجے کا فرق ہے، یہی جملہ وہ بولتے تھے، منافق اس کا وعدہ کیا تھا، یہاں پھنسانے کا، کہ یہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ تاکہ چھٹائی ہو جائے، تجزا کل نفس بما تسعی، اور پھر اس کے بعد جو جس نے کیا ہے اس کو مل جائے، اس کا بدلہ مل جائے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ دوسری جگہ سے سورہ الجاثیہ سے۔ یہ پوری کائنات اسی لیے بنی ہے، یہ کائنات کا نظام ایسا ہی ہے کہ بدلے وہاں سے آتے ہیں، اس دنیا میں جتنے آتے ہیں، اللہ نے یہ عذاب آیا، فلاں چیز آئی، اس کائنات سے آتی ہیں۔ ابھی اس اصول کو ہم وہاں تک تفصیل سے سائنٹیفکلی ہم نہیں پہنچے کہ کیسے کس طرح کے اعمال کے بدلے میں جو سزائیں ملی وہ کیسے ہوئیں، کیونکہ یہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے تخلیق کیا، پیدا کریٹ کیا، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ مطلب یہ کہ بالکل یہ بات حق ہے، ایک حقیقت ہے، اس لیے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ یہ بدلے کائنات دیتی ہے، یونیورس دیتی ہے، وہ تو اللہ نے جس میں قانون رکھ لیا کہ اللہ نے یہ کیا، یا اللہ کی نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا، ان کے فیصلے کے تب یہیں سے بدلے ملتے چلے جاتے ہیں اسی کائنات سے، تاکہ اس لیے پیدا کی، بنایا ہے، تخلیق کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا صحیح بدلہ مل جائے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ ذرا سا بھی جس کو جتنا ملنا چاہیے تھا اتنا ملے، ذرا سا بھی ظلم نہ ہو، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری آیت آج کے درس کے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا یا فرمایا کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ اب اس کا مطلب تو معلوم ہی ہے آپ کو، جواب نہیں ہے، نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہوئی تمہاری پکار، دعا نہیں، جواب تو اللہ دے چکا، جتنے سوالات قیامت تک تمہارے آئیں گے، تم نے صحیح پکارا ہوگا تو جواب مل جائے گا، تمہاری پکار اگر صحیح ہوگی۔ اب میں جواب دوں گا، جب کہتا ہے کہ لازماً دوں گا میں، اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو، جواب یہاں ہے، تمہارا رب یہ فرما چکا کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ ہے بندگی کی بات جسے ابھی بتائی، اور جو اس بندگی کے خلاف کریں گے وہ تکبر کر رہے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ پھر جہنم میں بے چینی کی زندگی کے اندر، آگ کی زندگی کے اندر داخل ہو کر رہیں گے۔ ہم آیت نمبر 60 تک پہنچے، سورہ مومن کی آیت نمبر 60، 40 60، انشاءاللہ زندگی سے 61 سے پھر دوبارہ شروع کریں۔